अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयास अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, बिलाखिर आज हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सोचा ये जा रहा था कि हमजा शहबाज के हल्फ उठाने के बाद इतने बड़े सूबे में जो एक आइनी बहरान चल रहा है, बहरान की सी कैफियत है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उनका इस्तीफ़ा आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, जिसके बाद हमने देखा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना के इजलास की सदारत भी की है। अब सूबे में एक वक्त में पीटीआई का अपना वज़ीर आला है, जबकि नून लीग और दीगर जमातों का अपना वज़ीर आला है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में इतना बड़ा सूबा, 12 करोड़ आवाम के सूबे के मसाइल कैसे हल होंगे, गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, सिस्टम कैसे चलेगा और अफसरान किसकी मानेंगे। हयास साहब, एक कहता है कि उसने कानून तोड़ा है, दूसरा कहता है कि जी इन्होंने आइन तोड़ा है, तो ये आइन के साथ खिलवाड़ किसने किया है? क्या इस वक्त आइनी बहरान है पंजाब में या फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कानूनी मोशकाफियाँ अपनी जगह, लेकिन अमलन अब हुकूमत जो है, पहले भी वो चला रहे थे, ब्यूरोक्रेसी इनके इशारों की तरफ देख रहे थे। आज वो हल्फ हो गया जैसे भी हुआ है। गवर्नर हाउस पे के बाहर जो है सिक्योरिटी आ गई, ये आ गई, अंदर उन्होंने तकरीबन गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि गवर्नर तो इसमें रजामंद शामिल नहीं थे। तो वही जो वारदात असेंबली में हुई, एक पैमाने से, एक लिहाज से वो वहाँ हुई। लेकिन अमलन अब हुकूमत हमजा शहबाज की है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेसी या हुकूमती मशीनरी में कोई डाउट नहीं है कि किसके अहकाम हमने मानने हैं, किसकी तरफ हमने देखना है। ये अलबत्ता हमारा हम जो लोग हैं, इस दौर में हम जी रहे हैं, ये हमारे लिए एक एजाज़ है, एजाज़ ही समझा जाएगा कि पंजाब की तारीख़ में पहली बार अंग्रेज़ों का दौर भी आप लें, सिखों का दौर भी लें, और फिर 47 से लेके आज तक कि एक सरबराहे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव पंजाब के बने हैं जो कि ज़मानत पे रिहा हैं, जिनके ख़िलाफ़ संगीन केसेस जो हैं वो दर्ज हैं, बहुत इनके ख़िलाफ़ हैं। जो यहाँ के 47 के बाद जो सरबराहान पंजाब रहे थे, इफ्तिखार खान ममडोत, मियाँ मुमताज़ दौलताना, कभी सोच सकते हैं कि मियाँ मुमताज़ दौलताना के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात हों और वो हल्फ लें चीफ मिनिस्ट्री का? या नवाब कालाबाग, वो पंजाब के नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान के थे, लेकिन कोई सोच सकता है, किसी के तसव्वुर में आ सकता है कि नवाब कालाबाग के ख़िलाफ़ और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि उनका ये था, बड़े सख्त थे, जाबिर थे, ये करते थे, बड़ा डंडे की उनकी हुकूमत थी, लेकिन करप्शन वाली बात वहाँ तो ये बात थी जब गवर्नर थे वो, और यहाँ गवर्नर्स हाउस में रहते थे, उनके बेटे जो थे बग़ैर इजाज़त के गवर्नर्स हाउस नहीं आ सकते थे, और बगैर परमिशन पूछे वो ये नहीं है कि गाड़ी चलाई और अंदर आ गई, ये तो सबको पता है। अया साहब, अब तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, आप भी कह रहे हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त पीटीआई का तर्ज अमल दुरुस्त है? इसमें दुरुस्त देखिए ना आप, ये जो है हम पता नहीं अपनी मर्जी से हम एक तयन कर लेते हैं कि हमने यहाँ से शुरू होना है, और यहाँ वो लाइन खींच के हम कह देते हैं देखिए ये जो है ये दुरुस्त था, या वो जो हम कह देते हैं जी फलाना फलाना जो हुआ वहाँ पे आवाज़ें कसी गई, ये दुरुस्त था, इससे पहले क्या हुआ उससे हम सरफे नज़र कर देते हैं। बात हम कर लेते हैं तोशा खाना में उन्होंने वो बेची या ना बेची, अच्छा उसको हम जवाज़ बना लेते हैं कि ये जो इन्होंने किया 40 साल के लिए वो ठीक किया, क्योंकि तोशा खाना से ये चीज़ हो गई है। मतलब हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वो कर देते हैं। जो इस वक्त जो मुल्क में असली खलफशार क्या है, असली खलफशार ये नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये नहीं है कि एक ऐसा वज़ीर आला बन गया है पंजाब में जो कि ज़मानत पे रिहा है, और ज़मानत पे रिहा जो हैं बड़े साहब जो हैं वालिद साहब, वो भी ज़मानत पे ही हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे केसेस हैं, बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मॉडल टाउन में 14 बंदे भून दिए गए थे दिन दहाड़े, टेलीविजन पे आया, वो कोई प्रूव नहीं हुआ, कोई किसी को सजा नहीं मिली, तो वो बात आप रहने दीजिए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना जब बच्चों के सामने लेकिन जो यहाँ पे खलफशार जो इस वक्त ये है
کوئی نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف خود آئے, کوئی نہیں کہہ رہا حمزہ شہباز خود آئے. جو ملک میں بحث چل رہی ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ فیس بک پہ, اور فلانے کوئی ریٹائرڈ کر رہے ہیں, کوئی سرونگ, پتہ نہیں کون سرونگ ہے اور کون ریٹائرڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائے گئے تو لانے والوں کو تکلیف کیا ہوئی, ان کو آپ لے کر آئے, کس مقصد کے لیے آپ آئے. کرائسس جو ملک میں اس چیز کا ہے, کرائسس آف ٹرسٹ ہے, وہ وہاں پہ جو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا ذہن بٹے ہوئے ہیں, یہاں پہ ملک جو ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, جو ہماری سوچ ہے, قومی سوچ میں ایک تفریق آ رہی ہے, وہ اس وجہ سے وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری اتنے کمال کے سیاستدان تھے کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کوریوگراف کیا اور آرکسٹریٹ کیا, اور انہوں نے ایسے اتحادی توڑے. کوئی ان پہ کوئی الزام لگا ہی نہیں رہا, الزام لگ رہا ہے اوروں پہ. اور وہ جو اگر کوئی کسی وہ یہ کوئی مطلب کوئی انرجی کرائسس نہیں ہے, یہ ایک مورل کرائسس ہے, اخلاقی کرائسس ہے. تو اخلاقی کرائسس اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام کچھ اور ہے. پاکستان کو خطرات پتہ نہیں بارڈر سے بڑے سخت ہے, کراچی سے لے کے وزیرستان تک, تو اس سے صرف نظر کر کے آپ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, یہاں کے آپ انجینئر بنے ہوئے ہیں. اور انجینئر اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ تو یہ ہے, کوئی مطلب ہے کہ اس ساری بڑی تبدیلی کا الزام جو ہے وہ خاندان شریفیہ پہ یا خاندان زرداریہ پہ کوئی نہیں لگا رہا. الزام کہیں اور لگ رہا ہے, اور خطرناک بات اگر ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں بڑی تبدیلیوں کے نتیجے میں استحکام تو نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں ملک ایک نہ ختم ہونے والی افراتفری کی جانب بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں نا, وہ ہمارے ذہن آپ دیکھ لیں, ہماری گفتگو دیکھ لیں, ہماری بحث دیکھ لیں, ہمارا میڈیا تو آپ اس کی اہمیت نہیں رہی, لیکن سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر حکمرانوں پہ ایسے الزام ہوں کہ آپ کو لائے گئے اور آپ کے خلاف کیسز ہیں, تو ان کی مورل اتھارٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ حکومت مشین گنوں سے تو نہیں چلاتے نا, کہ مشین گن نکالی تو آپ نے فائرنگ شروع کر دی. صوبے کو چلانے کا معاملہ ہے نا سلمان صاحب. اب حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا ہے. پی ٹی آئی کا جو طرز عمل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کو کام کرنے دے گی, یا اس سے آگے بھی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ان کا پینترا نہیں چل رہا تو استعفوں تک بھی معاملہ جا سکتا ہے پنجاب میں. دیکھیں, میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتے ہیں. کہ کل ہمارا موقف یہاں کیا تھا, اور آج یہاں پر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور بات یہ کہ یہ حمزہ شہباز صاحب منتخب کیسے ہوئے, اصل ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو منحرف اراکین تھے اس کو ایشو بنایا گیا, اور اس کو ایشو بنانے والے یہ بھول گئے تھے کہ پنجاب کے اندر بھی نون لیگ کے اراکین اسمبلی توڑے گئے تھے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ, اور بڑی بڑی تصاویر چل رہی تھی, اور بھرپور کوشش کی گئی توڑنے کی. اور ہمارا سیاسی تاریخ کچھ ایسی ہے, ابھی جیسے کہا گیا کہ یہ آئے یا لائے گئے, تو یہ بھی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. یہ 2018 میں جو آئے تھے ان کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے دوست خاور صاحب درست کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی اگر اس سارے کرائسس سے نکلنا ہے تو پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے. تو انتخابات کی طرف اگر بڑھنا بھی ہے تو ان انتخابات اگر اسی طرح کی صورتحال میں ہوئے تو پھر ایک جہاں تک پنجاب کا سوال ہے, پنجاب میں تھوڑی سی بات آپ وہ جو آئینی بحران کر رہی ہیں نا, وہ اتنا بڑا آئینی بحران نہیں تھا. یہ سارا معاملہ کورٹ کے پاس تھا. کورٹ نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا, کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ الیکشن کروائیں. الیکشن ہو گیا, اس کے بعد یہاں پر ایک کرائسس بنا دیا گیا کہ جی حلف نہیں اٹھانا. دیکھیں بات یہ کہ آپ آئین پاکستان کے پابند ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت کے پابند نہیں ہیں. اور اب گورنر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ ہی غیر آئینی تھا. آرٹیکل 130(8) کے تحت مخاطب وزیر اعظم کو اس میں کیا گیا, گورنر کو کرنا چاہیے تھا. پنجاب کے لوگ, یہ گورنر صاحب, میں چونکہ وہ سیاسی کارکن ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اور سیاسی کارکن کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرائسس کی صورتحال میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ بیچارہ ایک طویل اس کا ماضی ہے اور اچھا ماضی ہے, اسٹرگل کا ماضی ہے. بات جس استعفے کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر استعفیٰ نہیں تھا ہوا, ذرا میری طرف بھی دیکھیں, اگر استعفیٰ نہیں ہوا تھا
تو یہ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ کیسے بن گئے تھے؟ ساری نظریں حضور آپ کی طرف ہیں. کینڈیڈیٹ کیسے بن گئے تھے؟ یہ خاور سے الیکشن ہوا تھا، پوچھیں گے ہم. الیکشن ہوا تھا بعد کہ وہ گورنر صاحب اور اس کے بعد جو سابق گورنر ہیں انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بلا کے اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. اصل میں یہ خود قانونی موشگافیوں میں، بلکہ میں یہاں کہتا ہوں وہ انٹرا کورٹ اپیل جو کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جی سارے معاملے کو آپ کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اس کیس کا مدعی کس کو بننا چاہیے؟ عثمان بزدار صاحب کو بننا چاہیے، گورنر صاحب کو بننا چاہیے، یا چودھری پرویز الہی صاحب کو بننا چاہیے، یا صدر صاحب کو بننا چاہیے؟ یہ سارے اس میں مدعی نہیں ہیں. پھر کون؟ اس میں مدعی انہوں نے 17 اراکین کو بنایا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو کورٹ کو کرنا ہے، لیکن جو چیز میں نے پڑھی ہے تو کیا وہ 17 اراکین متاثرہ فریق ہیں؟ کیا انہیں کسی نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے یا وہ انہیں کسی نے اس کی اجازت دی ہے؟ میرا خیال اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے تو زیادہ بہتر تھا. دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ موجود ہے، اور آج میں نے ایک وزیر صاحب سے جو پنجاب کے سابق وزیر ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا صورتحال ہے اور آگے کیسے چلے گا، تو وہ دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کہ جناب قبضہ تو انہوں کا ہو گیا ہے، اسی ان عدالتوں چ دھکے کھاواں گے. بات ہے کہ ان کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی. میرے خیال میں اب ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے گورنمنٹ کا، مسئلہ ہے پنجاب. 1 مہینے تک کہ پنجاب لاوارث رہا ہے، پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں تھا. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ اور پھر میں ایک اور سوال اٹھاؤں گا. دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی صحافت جمہوریت کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ منسلک ہے، میری بڑی ہمدردی ہے تحریک انصاف، اس لیے کہ ہم نے تحریک انصاف کو بنتے بھی دیکھا ہے اور پروان چڑھتے بھی دیکھا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم شریک نہیں تھے. لیکن 184 کی پارلیمانی پارٹی، پہلے بھی ان کو اپنی پارٹی میں سے کوئی رکن نہیں ملا، دوسرے مرلے پہ بھی ان کو اپنی پارٹی میں سے کوئی، اور یہ چیز ہے جو ان کی پارٹی کے اندر ایک تضادات کا باعث بن رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ نئے آنے والی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے کیا وہ ڈیلیور کر پائے گی؟ اس کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گورننس کا مسئلہ، اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3.5 سال پنجاب میں حکومت تھی بزدار صاحب کی. کیا حکومت تھی؟ اور یہ بات میں نہیں کہتا، میں کوٹ کر سکتا ہوں ان کے وزراء کو. سب سے پہلے میں فواد چودھری صاحب کو کرتا ہوں. سب سے پہلی چارج شیٹ انہوں نے دی تھی کہ پنجاب میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے، کوئی شخص خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. اور ہمارا جو بیوروکریسی کا ادارہ ہے، دیکھیں ایک زمانے میں یہ ادارہ بڑا مؤثر تھا، آپ نے سارے ادارے تباہ کر کے رکھ دیے. اور جو کچھ ہوتا رہا یہاں پر، وہ میں کچھ زیادہ بھی کھولنا نہیں چاہتا چونکہ میں توشہ خان کا نام لوں گا، وہ چاہے مائنڈ کریں یا نہ کریں، لیکن کچھ اور لوگ مائنڈ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اپنے آپ کو اتنا پارسا ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے سفید کپڑے پہ جب داغ لگے تو ساروں کو نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ جی یہاں پر جب مقدمات کی بات ہوتی ہے، جی اس پہ بھی مقدمات ہیں اور اس پہ بھی مقدمات ہیں، تو ہم نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ ہمارے محترم صدر، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے عارف الوی صاحب سے، جب وہ صدر بنے تو ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا؟ کیا وہ اشتہاری نہیں تھے؟ جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بنے ان پہ مقدمات نہیں تھے؟ یہ مقدمات نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھ کے کچھ چیزیں آپس میں طے کر لینی چاہیے، کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے. اگر ان ایوانوں کے اندر بیٹھ کر قوم اور ملک کو تو چھوڑیں، یہ اپنے بھی مسئلے اگر بیٹھ کے وہاں پر حل نہیں کر پاتے اور بار بار اٹھ کے ان کے عدلیہ کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کیا پاکستان کے عوام ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں تو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، اور اگر آپ اپنے مسائل بھی حل نہیں کر پاتے تو پھر اس سسٹم کا کیا فائدہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظرثانی کرنی چاہیے. اور جو انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اگر انتخابات بغیر انتخابی اصلاحات کے ہوتے ہیں اور بغیر کچھ لائنز ڈرا کے یہ ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک لا حاصل مشق ہوگی اور پھر ہم بیٹھ کے ان کا رونا روتے نظر آئیں گے. لیکن سوال یہ بھی پوچھنے والا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیا، انہوں نے کہا ہم اس سسٹم میں بیٹھیں گے ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی. دوسری طرف اسی سسٹم کے آئینی عہدوں کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا وہ خود کنفیوز ہیں، ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے؟ دیکھیے کنفیوژن کسی کو نہیں ہے. ہر پارٹی، ہر لیڈرشپ اپنے مفادات کے حساب سے چل رہی ہے، اور پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی یہی ہے کہ اگر آئین کے کوئی پروویژن آپ کو سرو کرتی ہے آپ کے گروہی مفاد کو، تو آپ آئین کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، اور جب وہ سرو نہیں کرتی آپ کو، آئین کچھ کہتا ہے کہ اس طرح کرو اور وہ آپ کی پسند کی بات نہیں ہوتی، پھر آئین کی آپ چھٹی کر دیتے ہیں. آئین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر آپ ایکسکیوزز نکال لیتے ہیں.
تو پرابلم بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ جو کرائسس پنجاب میں ہوا ہے اس کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نان الیکٹڈ ادارہ، نان الیکٹڈ اسٹیٹ ادارے کے پاس گئے جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں، ہائی کورٹ کے پاس گئے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت آج اوتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی اس کو کویشچن کر رہی ہے کورٹ میں، وہ چلتا رہے گا، لیکن اگر تو کورٹ اس کو فیصلے کو ریورس کر دیتی ہے تب تو وہ اسٹیٹس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، ادروائز میرے نزدیک جو چینج آف گورنمنٹ ہے وہ پنجاب میں ہو چکی ہے، اور اس وقت کون وزیر اعلیٰ ہے، کس کی حکومت ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی اور آپریشنلی، بیوروکریسی تو کب سے کام کر رہی تھی ان کے ساتھ جو ہے، تو بیوروکریسی تو پہلے سے کرے، اگر بیوروکریسی کی حمایت نہ ہوتی تو آج اوتھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے لیکن ڈاکٹر صاحب وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہے، اسپیکر قاف لیگ کا، گورنر پی ٹی آئی کا ہے، ایسے میں صوبے کے تحریک انصاف کا گورنر تحریک انصاف کا، لیکن قاف لیگ اسپیکر قاف لیگ کا ہے، گورنر پی ٹی آئی کا ہے، ایسے میں انتظامی معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا نون لیگ کے لیے آسان ہوگا کام کرنا؟ دیکھیے نون لیگ کے لیے کام کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ گورنر کدھر کا ہے، گورنر کے تو اختیارات ہی بڑے محدود ہوتے ہیں، اور گورنر ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو فیڈرل گورنمنٹ کا، اور فیڈرل گورنمنٹ میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی نا تب یہ گورنر بہت مضبوط ہوتا، اب وہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی ساری بیوروکریسی پہلے سے حمزہ کے ساتھ لگ گئی تھی، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ، دیکھیں نا آپ کی جو بیوروکریسی ہے، جو فیڈرل جو آپ کے سینٹرل سپیریئر سروسز ہیں ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان کو کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آپ کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کون حکومت چلا رہا ہے اور کس کے پاس حکومت ہے، اصل مسئلہ تو صرف یہی ہے نا کہ مختلف سیاستدان ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی پخ جو ہے وہ لگا رہے، اس وقت پی ٹی آئی وہی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے جو اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پی 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 نے نیگیٹو رول پلے کیا تھا پی ٹی آئی حکومت کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، آج ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہمیں بڑا ایک سرمن دے رہے تھے ٹی وی کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز پہ عمل کرنا چاہیے، اچھا اسی طرح اور بڑے لوگ بھی ہمیں سرمن دے رہے تھے، لیکن جب وہ کانسٹیٹیوشن ان کے راستے میں آتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیے جو طے شدہ چیزیں ہیں، دیکھیے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پچھلے گورنر نے جب استعفیٰ منظور کر لیا تھا، طے شدہ چیز ہو گئی تھی، نئے گورنر کو اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالکل ٹھیک ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اوپن، لیکن فیڈرل لیول پہ جو ہمارے نئے اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے پچھلے اسپیکر نے جو ڈپٹی اسپیکر تھے، جو ایکٹنگ اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر نے ان استعفوں کو جو منظور کر کے وائنڈ اپ کر دیا تھا، کلوز کر دیا تھا کیس، اب نئے اسپیکر صاحب آئے انہوں نے وہی کام کیا جو پنجاب کے گورنر نے کیا ہے، ایک کلوز میٹر کو، ایک سیٹلڈ میٹر کو اوپن کر دیا کہ میں ان سے گفتگو کر کے تسلی کروں گا کہ واقعی وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اصول نہیں ہے، سچ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، سچ وہ ہے جو میرے ذاتی مقصد کو سرو کرتا ہے، میرے گروہی مفاد کو سرو کرتا ہے، اصول نہیں ہے، اور دونوں طرف یہ جو ہے نا گند بچا ہوا ہے، اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور حکومت کو چیلنج اصل میں یہی چیلنج ہے کہ کس طرح اس پولیٹکس کو آپ ایک خاص ڈائریکشن میں چلائیں گے تاکہ جمہوریت اور کانسٹیٹیوشنلزم کی بقا ہو سکے اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، تو خاور آپ کیا کہیں گے، گورنر پنجاب کے اعتراضات کس حد تک بجا ہیں؟ اگر بزدار صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی تھا تو پھر پرویز الہی صاحب کو کس بات کا الیکشن لڑوایا جا رہا تھا؟ مریم میرے خیال میں یہ بحث تو پرانی ہو گئی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ غلط یا صحیح، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا، حکم دیا اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ لاہور جلدی سے حاضر ہوں اور یہ حلف لیں، حمزہ شہباز سے انہوں نے حلف لے لیا۔ اس کے بعد وہاں جب حلف ہوا تو اس سے پہلے بظاہر چیف سیکرٹری پنجاب نے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد حلف ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس میں کوئی وہ جو دو رائے نہیں ہے
کہ جی اب پنجاب کے اندر حکومت کس کی ہے. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ اس وقت حمزہ شہباز ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ حمزہ شہباز کی جو درخواستیں ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چٹکی بجاتے جو ہے وہ سنی جاتی ہیں, کیسز لگ جاتے ہیں. وہ کل رات ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے, وہ ساری رات بیٹھے رہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ہماری بھی بات سن لیں, انٹرا کورٹ اپیل ہماری بھی لے لیں اس فیصلے کے خلاف. لیکن جب وہ سارا معاملہ ہو گیا, حلف ہو گیا, تو اس کے بعد جو ان کی انٹرا کورٹ اپیل سنی گئی, اب اس کے اوپر لارجر بینچ بننا ہے. ہاں کل کو جب لاہور ہائی کورٹ اگر یہ اس حلف نامے کو ابوزار صاحب کے استعفے کے حوالے سے کوئی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں کہ جی وہ استعفیٰ نامنظور جو منظور ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ابوزار صاحب بحال ہو جائیں گے اور یہ جو حمزہ شہباز کو گھر بھجوا دیں گے. لیکن میرے خیال میں وہ پلوں کے نیچے سے وہ پانی کافی آگے بہہ چکا ہوا ہے. اب جو ہے اس بحث کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. بالکل, آگے پی ٹی آئی کیا ارادہ رکھتی ہے, کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پنجاب میں؟ کیا استعفوں کا آپشن بھی کارگر ہو سکتا ہے پنجاب میں؟ سیاست اس وقت ہو رہی ہے, جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں سینٹر سے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. آج انہوں نے کال بھی دے دی ہے, جو مئی کے آخری ہفتے میں وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, لوگوں کو وہ بلا رہے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. لیکن جو پنجاب میں ہے, پنجاب میں اس وقت وہ اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے, اس حوالے سے بھی ظاہر ہے عدالتوں کے اوپر ہی جو ہے بوجھ آئے گا. وہ یہ ہے کہ 63A جو ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ان کے 26 لوگ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے. تو وہ ایک مہینے کے اندر ان کی جو ڈی سیٹنگ ہونی ہے الیکشن کمیشن سے وہ ہو جانی ہے. اس کے بعد وہ جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر پنجاب کے اندر تو کسی کے پاس اکثریت رہ ہی نہیں جائے گی. یہ بہت بڑا ایک قانونی مسئلہ ہے جو پنجاب کی جو موجودہ جو حکومت بن گئی ہے ان کے سامنے پیش آنے والا ہے. کیا وہ جو 26 لوگ ہیں, ویسے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے وہ سٹے آرڈرز لمبا کام کھینچ کے, کیونکہ ٹائم بھی موجودہ اسمبلیوں کے پاس 1 سال کو 4 مہینے رہ گیا, تو وہ ٹائم ان کا خیال ہے کہ ہم کھینچ کھونچ کے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ فیڈرل کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیویجولی بلائیں گے MNAs کو, تو وہاں پہ بھی کرتے کراتے ان کے جو وکلاء ہیں نون لیگ والے وہ یہی کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم کھینچ کھونچ کے یہ ٹائم گزار لیں گے, لہٰذا پریشانی نہیں ہے وہ. لیکن پی ٹی آئی اور کاف لیگ اس کے اوپر اپنا ان کے پاس جو ایک قانونی جو ایک لائے عمل ہے وہ اس کو لے کے آگے جائیں گے اور اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں بحث و مباحثہ. آپ کا سوال کہ کیا استعفے دیں گے, اگر تو آخری ہفتے تک, میں کہ آخری ہفتے تک یہ بات ان کی نہیں بنتی, جو بیچ میں کوئی لوگ پڑے ہوئے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے, اگر کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی, میری اطلاع کے مطابق شاید کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے. جی بالکل, ان کے رابطے چل رہے ہیں, رابطے کبھی بھی منقطع نہیں ہوتے, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے. ڈیٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بڑی عید کے فوراً بعد, دوسری طرف سے ایک مشورہ آ رہا ہے کہ جی نومبر دسمبر یا ارلی نیکسٹ ایئر, تو اس کے اوپر بات ہی چل رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سیاست میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, حالات و واقعات یکدم اتنی تیزی سے بدلتے ہیں. اگر لوگ نہ نکلتے پی ٹی آئی کی کال کے اوپر, تو عمران خان صاحب نے اس وقت اتنے کانفیڈنس میں نہیں ہونا تھا, لوگ چونکہ نکلے ہیں ان کی سپورٹ میں, تو ان کے اندر ایک نیا کانفیڈنس آیا, اس لیے وہ یہ بات کریں. لیکن ایک منٹ مجھے ضرور دیجیے گا تھوڑا سا. جی ایک جو ہے نا پاکستانی نظام جو ہے, اس سے باکمال آپ کو نظام بالکل نظر نہیں آئے گا کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک ہم نے پورا سرکل کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. سسٹم نے اسلام آباد کے اندر یہاں پہ ہمیں بتایا کہ اسحاق ڈار نے اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. سسٹم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ زرداری خاندان, شریف خاندان, یہ تو سارا لوٹ کھسوٹ کے لے گئے, ایک یہ اچھا آپشن ہے. عمران خان وہ آئے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسز ہوئے, سزائیں بھی ہوئیں کچھ لوگوں کو, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, محترم شہباز شریف صاحب, اور جو ہے حمزہ شہباز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا ابھی وہ بیل کے اوپر ہیں, کیسز چل رہے ہیں. لیکن سسٹم نے ایسا پورا سرکل کمپلیٹ کیا ہے کہ وہ جو اچھے تھے وہ برے ہو گئے, جو برے تھے وہ اچھے ہو گئے. اور یہ میرے خیال میں پاکستانی جو سسٹم کی اس سے زیادہ خوبصورتی ہو نہیں سکتی کہ اتنے کم ٹائم کے اندر ہم اتنا جو بڑا چمتکار ہم دکھا سکتے ہیں. اور یہ واحد پاکستانی سسٹم کے اندر یہ کمال ہے, آپ کو یہ کمال پوری دنیا کے اندر نہیں نظر آئے گا. دیکھیں یو کے بیچارے 1215 وہ انہوں نے کیا, میگنا کارٹا آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ اب اس جگہ پہ پہنچے. 400 سال امریکی جمہوریت کو بھی لگ گئے, وہ بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. لیکن ہم میں اتنا بڑا کمال ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے اس سسٹم کو اتنے زبردست انداز سے چلاتے ہیں,
اور وہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایسے ایسے جو ہے چمتکار کر کے دکھاتا ہے کہ آپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, کسی کی وائلڈ امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ آپ ایک دن دیکھیں گے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب یہاں پہ بنے ہوں گے محترم ہمارے وزیر اعظم اور حمزہ وہاں پہ, اور لیکن یہ سسٹم آپ کو بتا رہا ہے ابھی اسی سسٹم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے. ایاز صاحب نے جس طرح بات کی, اب وہ جو سسٹم ہے اس بوجھ کو محسوس کر رہا ہے اور اس بوجھ کو کافی شدت سے محسوس کر رہا ہے. اب کیا وہ جو بوجھ ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ فیصلے ہونے ہیں؟ اطلاعات یہی ہیں, خبر یہی ہے, اس لیے جو ہے محترم عمران خان صاحب نے آخری ہفتے کی ڈیٹ رکھی ہے. تو اپنے پینل سے جانیں گے کہ کیا بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اور کیا عید کے بعد واقعی کچھ ہونے والا ہے. خان صاحب بھی مئی کے آخری ہفتے میں مارچ کا اعلان کر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ 31 مئی تک الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں. تو ہونے کیا والا ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب نے مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد مارچ کی کال دینے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے نوجوانوں کو خصوصی پیغام دیا کہ چاند رات سے ہی تیاری شروع کر دی جائے. یا سب ابھی خاور بھی کہہ رہے تھے اور ایسی سرگوشیاں ہیں کہ عید کے بعد کچھ ہونے والا ہے, تو عید کے بعد کا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں ان کا جو وہ چاہتے کیا ہیں وہ تو میرے خیال اس میں تو کوئی اتنی ابہام نہیں ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ساری قوم کھڑی ہو جائے, اسلام آباد کی طرف چل پڑے, سڑکیں جو ہیں جام ہو جائیں, اسلام آباد میں زندگی مفلوج ہو جائے, پہیا جام ہڑتال کا نام نہ ہو لیکن عملاً وہ ہو. آیا یہ کر سکیں گے یا نہیں, سوال تو اس چیز پہ ہے. دیکھیے لاہور کا جلسہ بہت بڑا تھا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بڑا تھا تو وہ میرے خیال اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں. کراچی کا بڑا تھا, باقی بھی ہے, لیکن آپ کیا شہری زندگی کو ایسے مفلوج کر سکتے ہیں کہ اگلوں پہ اتنا دباؤ آئے کہ وہ جو ہے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے الیکشن کے بارے میں ان کو مجبوراً پوری کرنی پڑے. جو عرب دنیا میں عرب سپرنگ ہوا تھا جس کو ہم نام دیتے ہیں, وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا تھا اور اس میں خون ریزی ہوئی تھی, وہاں گولیاں چلی تھیں, خون بہا تھا, اور پھر جا کے وہاں پہ چینجز آئیں. لیکن چینجز ایسی آئیں کہ پرانا سٹیٹس کو زیادہ دم خم سے واپس آ گیا ہے. آپ ایجپٹ میں دیکھ رہے ہیں, ایجپٹ میں وہ جو تحریر سکوئر تھا اس میں جس قسم کا وہاں پہ ایوری ڈے ہر روز بنیاد پہ آ کے اور آخر کار تصادم ہوا, اور تصادم بھی مورسی کے خلاف اور عوام کے ساتھ, مطلب عوام اور سیکیورٹی فورسز ایک ساتھ تھے, ایک ہو گئے تھے, اور ان کو نکالا اور بیٹھ کون گئے؟ فیلڈ مارشل السیسی. اور فیلڈ مارشل السیسی اور ان کو سپورٹ جو ہے جو اب تک جاری ہے وہ ہمارے سعودی بھائیوں کی ہے, جو پیسے دیے گئے تھے جس کی وجہ سے ایجپشن حکومت چل رہی ہے. تو یہ تلخ حقائق ہوتے ہیں. تو اس میں اگر یہ جو ہے سمجھتے ہیں ایک مفروضہ ایک ملک میں اب چل رہا ہے کہ جن کو ہم ادارے کہتے ہیں ان میں بہت دباؤ, ان پہ بہت دباؤ ہے. وہ دباؤ سہ نہیں سکیں گے, وہ بھی کریں گے اپنی جان. بہت حد تک یہ مفروضے ہیں اور ان کا میرا خیال ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک بڑی وہ خیالی دنیا میں نہیں رہتے, وہ بڑی جو ٹھوس حقائق ہوتے ہیں, یا جن کو خاور صاحب جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں زمینی حقائق کا, اس پہ وہ چلتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. 1971 میں جب ہم جنگ ہار چکے تھے, ہتھیار وہاں پہ ریس کورس گراؤنڈ میں ڈال دیے گئے تھے, یحییٰ خان تیار نہیں تھے اقتدار چھوڑنے کے لیے. وہاں پہ جی ایچ کیو میں ایک جب افسران کا اکٹھ ہوا تو یحییٰ خان اور جنرل حمید پہ آوازیں کسی گئیں, اور پھر ان کو کوئی خیال آیا کہ کیا, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک اور چیز تھی. 3 4 5 ڈویژنز تھیں
अच्छा, जिन्होंने चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल गुल हसन के ज़रिए पैगाम दिया था कि हम रावलपिंडी पे मार्च करेंगे। अच्छा, और भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए उन्होंने 6 आर्मी ऑफिसर्स को डिसमिस किया। ये वो आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने धमकी दी थी और मतलब उनकी वजह से याया खान और हमीद गए थे। तो ये बिल्कुल और चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये जो है कुछ समझ रहा है अगर कि जी यहाँ पे जलसे हो गए, यहाँ पे हो गए और ये सोशल मीडिया पे इतनी वो जो है ट्रेंड चल गए तो उन पे वो दबाव होंगे। ये बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेक्स लोगों ने बना लिए होते हैं, तंजीमों ने, मैं इदारों का नाम नहीं लेता, उनके स्टेक्स जो है वो बन चुके होते हैं और वो खामखा की कोई फूंक दे तो उससे नहीं होते। यहाँ पे अभी तक अरब स्प्रिंग वाली हालत जो है पाकिस्तान में नहीं हो रही। ठीक है। तो शेख रशीद को भी हमने आज कहते सुना, वो कह रहे हैं 126 दिन वाला मामला नहीं होगा, आर या पार होगा। तो आपको लगता है ये कॉल फैसला कुन हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, अगर मेरे से आप ये पूछें कि जी इमरान खान साहब अपने इस अंजाम से क्यों दो चार हुए हैं, तो उसकी वजह तहरीक इंसाफ के वज़रा नहीं है, फिर कि उनके इत्तेहादियों के वज़रा, उनमें सरे फहरिस्त शेख रशीद साहब हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुहाजराई और तनाव में इजाफा किया है तो उस शख्स ने किया है। और हुक्मरान जो होते हैं और ख़ास तौर पे जो हुकूमत होती है वो कभी मुहाजराई में इजाफा नहीं करती। ठीक, वो डायलॉग के अमल को यकीनी बनाती है और वो बैठकर बातचीत के हल के तरफ जोर देती है। देखें, इमरान खान साहब अगर जलसे जुलूस और रैलीज करके हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते हैं तो इसका देखें एक आम तसर यह है कि हुकूमतें प्रेशर लेती हैं। और बात यह कि 2014 और 2022 के धरनों में एक बुनियादी फ़र्क होगा। उस वक़्त उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और मुझे याद पड़ता है कि यही सेट था, अयाज साहब भी थे और मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ था 2014 में। लाहौर से जब वो धरने के लिए निकले थे तो तादाद हज़ारों में नहीं थी, चंद सौ में थी। तो क्या उस 126 दिन के धरने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर कबल अज़ वक्त इलेक्शन यकीनी बना लिए थे? उन्होंने नहीं थे हुए। देखें, असल में खान साहब एक नफसियाती कैफियत तारी रखना चाहते हैं। क्यों कर तारी रखना चाहते हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कह देता हूँ। देखें, कुछ फैसले आने हैं। अच्छा, और उन फैसलों के हवाले से वो ये समझते हैं कि शायद उनके खिलाफ हैं, तो वो ये उनका हक है कि वो अवामी ताकत को बरूएकार लाएं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जब बड़ा क्राइसिस हो तो इलेक्शन उसका हल होता है। लेकिन जैसे कहा गया है कि बैकडोर राब्ते शुरू हैं, मैं खुद इस बात के हक में हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है और जिस नहज पे हम खड़े हैं उसमें इलेक्शन ही हल है। लेकिन मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करता कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर मईशत को पाकिस्तान से बाहर संभाला देती हैं वो एक्टिव हैं। कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मामलात किस अंदाज में चला पाएंगे, उन्होंने अपना पंजाब का एक मॉडल दिखाया है। अलबत्ता वो जो इस खित्ते के अंदर जो अहम पावर्स हैं वो उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। वो कल मोहम्मद बिन सलमान के पास है तो आज रात शायद वो मोहम्मद बिन जैद के साथ आपको नजर आए। अमेरिका ने भी उनके वाले से बयान दिया, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। इस वक्त आइसोलेशन का शिकार कौन है? मैं समझता हूँ कि एक सियासी लीडर का हुस्न ये होता है कि वो अपने आप को सरगर्म रखे, तो सरगर्म वो जरूर रखेंगे। मैं समझता हूँ कि वो अपनी ताकत को जाया ना कर पाए। एक बात मैं और कहूँगा कि देखिए वो जो खतरनाक बात की जा रही है कि ईद के बाद शायद कुछ होगा, ये खतरनाक बात शायद हुकूमत के लिए ना हो, ये किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। देखें, बात ये कि कोई अपसेट हुआ तो सारे उसके लिए जवाब देंगे, ठीक है ना, सबको भुगतने होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब मकासद हासिल कर पाएंगे इस्लामाबाद कॉल से? देखिए, अभी आप जो है ना इस स्टेज पे ये कहना कि हाँ जी वो कामयाब होंगे, अगर आप मुखालिफ जमात से आप कहेंगे हो ही नहीं सकता कामयाब। देखिए, ये इस तरह पॉलिटिक्स में इस तरह आप हाँ या ना में जवाब नहीं हुआ करते। ठीक, वो फिर अपनी मर्जी के जवाब होते हैं उनके, वो सिर्फ पार्टीजन लोग इसके सही जवाब आपको दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो इमरान खान है उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए ना, उनके पास एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रेशर है। अच्छा। पार्लियामेंट में तो नेशनल असेंबली में तो वो मौजूद ही नहीं है, और वैसे भी हमारे यहाँ जो ये नेशनल असेंबलियाँ हैं और ये हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, इनका रोल बड़ा महदूद है पाकिस्तान की सियासत को एक ख़ास डायरेक्शन में चलाने के लिए। लिहाजा हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर पहले आप प्रेशर बिल्ड करते हैं एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री, उसके ज़रिए हुकूमत को काफ़ी आप हरेस करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है।
پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ صرف جلسے جلوسوں سے نظام چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہر ملک کے اندر ایک پاور ایکویشن ہوتی ہے. ہر ملک کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے, بزنس کے پاس کتنی ہے, بیوروکریسی کے پاس کتنی ہے, جو ریاستی ادارے ہیں مختلف قسم کے, جوڈیشری ہے اور دوسرے ادارے ہیں, ان کے پاس کیا پاور ایکویشن ہے اور ان کی ریلیشن شپ کیا ہے. تیسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہے, کسی خاص ملک کے جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ایکسٹرنل پالیٹکس سے لنکڈ اپ ہوتی ہے. خاص کر پاکستان جیسا ملک جو ہر خیرات مانگ رہا ہوتا ہے, سعودی عربیہ میں کیا گئے ہیں, ظاہر ہے وہ امید پہ گئے ہیں کہ کوئی وہ ڈال دے گا کشکول میں, کوئی 1-8 ملین کوئی قرضہ ڈال دے گا. وہ UAE گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب, شاید وہاں سے کچھ خیرات مل جائے. کہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. اور نہیں, میرا لاسٹ سینٹنس میں آپ کو ایک فکرے میں ختم کر دیتا ہوں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈیبل اسٹریٹجی ہے ہمارے سامنے, لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ریلیٹ کر سکیں ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈائنامکس سے اور انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس جس کا اس ریجن سے تعلق ہے, تب جا کے ان کی مرضی کا رزلٹ آئے. ٹھیک ہے. تو خاور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مسلسل یہ باتیں کر رہا ہے کہ عید کے بعد کچھ ہونے والا ہے, تو کیا ہونے والا ہے؟ ذرا زمینی حقائق بتا دیجئے ہمیں. دیکھیں, جو ایک ایاز صاحب نے بات کی نا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات ہوں کہ جب 71 کا واقعہ ہوا تھا تب بھی کچھ زمینی حقائق کو اگنور کیا گیا تھا. اگر وقت کے اوپر ان زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلے کر لیے جاتے تو شاید جو ہے وہ حالات نہ ہوتے جو ہو گئے تھے. اب موجودہ حالات کے اندر جو میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ عمران خان کی پارٹی یا عمران خان بذات خود اس بات کے اوپر بہت زیادہ حیران ہوا کہ جس طرح اس کو سپورٹ ملی, اور جس طرح بھی ذکر ہوا کہ جلسے جلوس میں لوگ ان کی کال کے اوپر نکلے, وہ اس وجہ سے وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو کہ پر یقین محسوس کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بے شک جو لولی لنگڑی ہے جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے اندر جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, ہم نے تو پڑھا ہے, ایاز صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب بھٹو صاحب نکلے تھے, جیل سے باہر نکلے, لوگ ان کے ساتھ باہر نکلے تھے, تو پریشر بہت بڑھ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اب میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کے لیے کر سکتے ہیں. خان صاحب اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق ایک سٹیج پر کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ خان صاحب کے اسلام آباد کال کتنی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے, فیصلہ کن ہو سکتی ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ جلسے جلوسوں سے سسٹم تبدیل نہیں ہو سکتا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.